रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तान गिरामी कदर, आज की ये जो हमारी AHP इस्लामिक यूट्यूब चैनल की स्पेशल मरहबा या रमज़ान की नशिस्त नंबर 16 है और आज 16 रमज़ान है। आज का जो हमारा मौजू है वो है आजकल की नातखानी और शायरी के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल हैं जनाब मोहम्मद हनीफ कादरी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के शायर हैं, दौर जदीद के शायर हैं। और उसके बाद हमारे पास किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब बहुत खूबसूरत आवाज़ के हामिल सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, मोहम्मद उस्मान गुल तारुफ नक्शबंदी साहब, जो नात और मनाकिब की सूरत में आज की इस महफिल को मुज़य्यन करेंगे। इनसे इंशाल्लाह बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी खूबसूरत और बड़ी यूनिक किस्म की गुफ्तगू होगी, यानी कि आज थोड़ा सा पॉडकास्ट की तरह की हमारी गुफ्तगू होगी, टू दी पॉइंट सवाल वगैरह होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। जो सवालात है बिल्कुल, जो मेरे मेहमान हैं इनको बिल्कुल किसी तरह का नहीं पता कि कौन से सवाल होने जा रहे हैं, किस तरीके से होने जा रहे हैं और क्या होने जा रहा है। लेकिन माशाल्लाह दोनों ही बड़े कॉन्फिडेंट हमारे मेहमान हैं, माशाल्लाह बड़ा नाम मकाम है रावलपिंडी में, ना सिर्फ बल्कि दूसरे शहरों में भी लोग इनको जानते हैं। पहले नंबर पर तो जनाब मैं आप दोनों अहबाब का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर तशरीफ फरमा हुए और आज की इस महफिल का आगाज जो है ना कुरान पाक की तिलावत से हस्बे सिलसिला करेंगे। तो कुरान पाक की तिलावत की चंद आयात में इंशाल्लाह पेश करूंगा और उसके बाद हम अपने हनीफ कादरी साहब की तरफ चलेंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा और साथ साथ गुज़िश्ता दिन जो विलादत बासादत हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत हसन अलैहिस्सलाम की हुई, उस मौजू को भी आज की इस नशिस्त में मज़ीद शामिल रखेंगे। और कल जो आने वाला दिन है वो ग़ज़वा बद्र का दिन है, उस हवाले से भी इस मौजू को थोड़ा सा टच करेंगे, शायरी के हवाले से, इस मौजू के हवाले से, जितनी हमारी इस्तात बसात और अक्ल और फ़हम और इदराक है। तो अब मैं अपने जनाब ऐवान की तरफ चलता हूँ। हमारे पास मौजूद है जनाब मोहम्मद हनीफ कादरी साहब। जनाब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हनीफ भाई आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो अगेन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल करके आज हमारी इस ट्रांसमिशन AHP इस्लामिक मरहबा या रमज़ान की ट्रांसमिशन में शामिल हुए। हम अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा हनीफ भाई, पहले आज तो बिला तमहीद आप किसी नसर की सूरत में हमारे ऑडियंस को हम शरीफ सुनाएं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। सबसे पहले अली कदर इज़्ज़त बाब जाबिर अल खैरी साहब, जो कि रमज़ान मुबारक की पुरनूर सातों में ये सिलसिला शुरू किया हुआ है, आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमदे बारी ताला के चंद नए अशार माशाअल्लाह। समाअत कीजिए कि सभी अपनी जुबानों में खुदा का नाम लेते हैं, वाह वाह। सभी अपनी जुबानों में खुदा का नाम लेते हैं, जहाँ क्या दो जहानों में खुदा का नाम लेते हैं, वाह वाह। यहाँ क्या दो जहानों में खुदा का नाम लेते हैं।
اور شعر سماعت کیجیے کہ خدا کی بندگی کے واسطے پیدا ہوئے ہیں ہم، خدا کی بندگی کے واسطے پیدا ہوئے ہیں ہم، نمازوں میں اذانوں میں خدا کا نام لیتے ہیں، واہ 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 واہ، نمازوں میں اذانوں میں خدا کا نام لیتے ہیں۔ جابر بھائی، عثمان بھائی، شعر سماعت کیجیے کہ کسی مسلم کے گھر میں جب بھی بچے کی ولادت ہو، کسی مسلم کے گھر میں جب بھی بچے کی ولادت ہو تو وہ بچے کے کانوں میں خدا کا نام، واہ 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 واہ، کسی مسلم کے گھر میں جب بھی بچے کی ولادت ہو تو وہ بچے کے کانوں میں خدا کا نام لیتے ہیں۔ نبی کا طویل ہے لیکن مختصر کرتے ہیں، نبی کا یا علی کا یا صحابہ یا ولی کا در، واہ، نبی کا در علی کا در، صحابہ یا ولی کا در، حنیف ان آستانوں میں خدا کا نام۔ کیا بات ہے! یہ جو شاعری کا طریق ہے، اس کا ذوق ہے، اس کا شوق ہے، یہ کیفیت ہے، یہ کیسے آپ کو پیدا ہوئی اور کیسے کب سے آپ نے سٹارٹ رکھی ہوئی ہے؟ یہ بچپن میں ہی نا میرے ذہن میں الحمدللہ اشعار آتے تھے، تو اس ٹائم تو پتہ نہیں تھا ردیف قافیہ ان چیزوں کا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے جیسے محفل میں چلتے گئے پھر ذہن میں یہ چیزیں آتی گئیں، پھر استاد گرامی کی صحبت اور مطالعہ، یہ تمام چیزیں ہوئیں، تو پھر آج اس مقام پہ ہوں کہ ایک مکمل شعر جسے آپ کہیں نا وہ اللہ تبارک فضل کرم سے میں کہہ سکتا ہوں اور عطا ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری بات عثمان پہ بھی یہاں پہ تشریف فرمایا ہے، جب تک شاعر کے حوالے سے یہ ہے کہ جب تک شاعر عشق مجازی میں نہ پڑے تو عشق حقیقی میں نہیں جا سکتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے شاعری جب شروع کی تو عشق مجازی بھی کوئی ہوا یا ڈائریکٹ ہی؟ مجازی اصل میں ہم شروع سے سرکار کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، نہیں، نعت تو ایک الگ ہے نا، وہ مجازی کی طرف سے بھی دیکھیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی شاعری اگر آپ پڑھیں تو حقیقت تک ملتی ہے، تو کیسی کیسی، جس طرح شکوہ جواب شکوہ لکھا، بانگے درا بال جبرائیل، جی اس طریقے سے، جی آپ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں۔ نہیں اصل میں یہ ضروری تو نہیں ہے، ایک چیز بندے کو عطا ہوتی ہے، اب لازمی تو نہیں کہ اس پہ مجازی ہو، اصل میں یہ سب سے بڑی جو بات ہے نا وہ صحبت کی بات ہے، جس طرف آپ کا ذہن، آپ ماحول کا اثر، ماحول کا اثر ہوتا ہے، یعنی کہ شروع سے آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ دینی ماحول کی وجہ سے دینی شاعری پڑھی ہے۔ ہمارا ذہن اسی ارد گرد میں۔ آپ کس شاعر سے انسپائر ہوئے شاعری میں؟ اصل میں جو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اچھے انداز سے، یعنی جس کو شاعری کہتے ہیں، بازاری شاعری نہ ہو، معذرت کے ساتھ، صحیح ہے، بالکل، دوسرا کسی کو خوش کرنے والی شاعری نہ ہو، ٹھیک ہے، خوش کرنے والی شاعری نہ ہو، خشک یا خوش کرنے والی شاعری، اچھا خوش کرنے والی، ہاں ٹھیک شاعری نہ ہو۔ دیکھیں میں نے اپنی شاعری میں یہ سوال کا تھوڑا سا میں بڑھاؤں گا گفتگو کہ 3 چیزوں کا میں نے خیال رکھا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، ایک شاعری چوری نہیں کی، بہت اچھے، زبردست، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، ایک عقیدہ نہیں چھوڑا، ماشاءاللہ، اور تیسرا یعنی کہ صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، ان کا جو مقام ہے نا وہ ان کا ہی مقام ہے، وہیں تک اس میں متوازن رکھا۔ اس میں تو ناظرین میں اس چیز کی بالکل تائید کروں گا کہ آپ کی شاعری چند ایک میری آنکھوں کے سامنے سے گزری اور چند ایک کلام مجھے بھی پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، تو یہ آپ کا ایک پورا امتیاز ہے دور جدید کی شاعری میں۔ اچھا، آپ کے استاد کون ہیں؟ کس شاعر سے آپ متاثر ہیں اور آپ کے استاد کون ہیں؟ اصل میں ہیرا جو ہے نا، ہیرا وہ بہت عرصے کے بعد ملا ہے، بہت طویل عرصے کے بعد۔ محمد نعیم اختر اوان صاحب ہوتے ہیں، ادھر راولپنڈی کے ہی ہیں، ان کی جب صحبت اختیار کی تو پھر یہ جو علم روز ہوتا ہے نا اس کے پھر تو ہے نا اس پہ جو شاعری کے ہوتے ہیں رموز و اوقاف، اس کے جو ہوتی ہے، بحریں ہوتی ہیں، اذہان ہوتی ہے، اس پہ جو لکھا جاتا ہے، جس طرح بڑے شعراء کرام لکھتے ہیں اس طرح پھر یہ کلام جو ہے نا، آپ یقین جانیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل کرم سے جتنی بھی عطا ہوتی ہے نا، یہ قدرت کی طرف سے خصوصی انعام ہے کہ وہ بہروں بھی عطا ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، پچھلے دنوں ہماری ایک بحث چل رہی تھی، ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں چشتی صاحب، تو ان سے بات ہو رہی تھی، تو یہ جو شاعر زمین آج کل لکھ رہے ہیں، زمین کسی اس کی لے رہے ہیں، کسی گانے کی طرز کی ہے، اس طرح ان شاعروں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ نہیں جو کوئی زمینیں ختم ہو گئی ہیں، مطلب کہ وہ گانوں کی طرزوں پر ہی کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ ان کا اپنا ایک ذہن ہوگا، لیکن آپ میری جتنی بھی شاعری دیکھ لینا، یہ سب عطا ہے پاک پروردگار کی، کہ گانوں سے نہیں ملتی جلتی۔ نہیں، آپ کسی غزل یا خاص کسی چیز کا ایک ویژن رکھ کے لکھتے ہیں یا اس طرح لکھ کے پھر طرز بناتے ہیں؟ نہیں، میں کوئی غزل نہیں رکھ کے ذہن میں لکھتا، بس عطا ہو جاتی ہے،
اچھا اچھا عطا کا سلسلہ پھر طرز اس کے بعد اس کو اوپر ہاں جی، امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہاں، پھر طرز پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس بیر پہ ہے. آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ اصل میں نے آپ کو بتایا نا ساری پسندیدہ ہیں جو حضور اچھا. کی بارگاہ میں اس انداز سے لکھیں کہ جیسے حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر، ماشاء اللہ. کتنا بڑا نام ہے شاعری میں، مظفر وارسی صاحب، حفیظ طیب صاحب، صحیح. کمال ہے. ان ہستیوں کا ذکر کیے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی. اور اعلیٰ حضرت کی شاعری کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت تو پھر بڑے پائے کے شاعر. اچھا ماشاء اللہ زبردست. میں کہ شاید ذکر نہیں کیا تو وہ ہاں ٹھیک ہے، وہ مطلب ایک دور قدیم کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کی شاعری مطلب رہتی دنیا تک قائم. اعلیٰ حضرت کے جو ہے نا شاعری ہے نا وہ عام بندے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے اور خاص بندے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. یہ ان میں جو ہے نا یہ دیکھے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. صحیح. نہیں ویسے آپ کی بات سے میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا، ناظرین بھی ہمارے سن رہے ہوں گے، کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری تو مطلب میں نے جو جدھر تک میری اپنی ذاتی پرسنل اوپینین ہے، نہایت مشکل ہے کہ عام بندے کی فہم ادراک سے اوپر کی ہے. اصل میں ساری تو نہیں ہے نا، سب سے اولا والا اگر وہ کلام دیکھا جائے اس کے ساری تو علاوہ نہیں ہے شاعری. نہیں مجھے تو آپ کون سا ایسا کلام کرتے جو عام عوامی کلام ہے جو سمجھ چمک لو؟ تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. دیکھیں یہ زبان عام ہے. جو خاص کلام ہے نا آپ کے جو کہ بہت ہی معرفت کے کلام ہیں، صحیح. وہ آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ کوئی خاص ہی بڑے مقرر مفتی حضرات انہیں ان اشعاروں کو پیش کرتے ہیں. اچھا. ورنہ عام نعتخوان دیکھ لیں عام ہی کلام. جی جی صحیح. بھائی ان کی دیکھیں ان کی شاعری اتنا وزن دار شاعری تھی کہ کوئی ان پر جو نہیں کر سکا، تضمین نہیں لکھ سکا. وہ پیر نصیر الدین صاحب کو صرف وہ قلم کو طاقت ملی کہ انہوں نے. اصل میں یہ قدرتی شاعر ہیں، یہ قدرتی شاعر ہیں. عام شاعر میں اور قدرتی شاعر میں بہت فرق ہوتا ہے. ویسے تو کہتے ہیں کہ شاعر اللہ کی طرف سے اسے بھی عطا ہوتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ نا ان کی ایک خاصہ ہے کہ اب ہر شاعر کا کلام تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں جاتا نا. ان کا کلام اعلیٰ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتا ہے. وہ منظور نظر کلام ہے. شیخ سعدی، اعلیٰ حضرت، جامع الرحمت، یہ کلام ان کی بارگاہ میں مقبول ہے. صحیح صحیح. اچھا اب چلتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو شاعری کی، آپ نے حمد لکھی، نعت لکھی، مناجات کوئی لکھی ہیں آپ نے؟ جی مناجات لکھی، دعائیہ کلام لکھا، ندائیہ کلام لکھا، پھر آپ نے کسی ولی کی شان میں بھی کوئی شاعری؟ جی بہت اولیاء کرام کی شان میں مناقب لکھی ہیں آپ نے. ٹھیک ماشاءاللہ. اچھا آپ حمد کی صورت میں آپ نے سنایا کلام، اس کے بعد نعت کی صورت میں کوئی نثر کی صورت میں آپ ہمیں کوئی کلام ہماری ناظرین کو سنائیں ذرا. کرم کا اور رحمت کا خزینہ کر دیا ہے نبی نے آ کے یثرب کو مدینہ کر دیا ہے. نبی نے آ کے یثرب کو مدینہ کر دیا ہے. لگائی آپ نے تلیاں وہ جب یثرب کی دھرتی پر، لگائی آپ نے تلیاں وہ جب یثرب کی دھرتی پر، تو ہر ذرے کو آقا نے نگینہ کر دیا، ہر ذرے کو آقا نے نگینہ کر دیا ہے. پھر دیکھیے کہ مقدس آپ ہیں آقا، منور آپ ہیں آقا، مقدس آپ ہیں آقا، منور آپ ہیں آقا، معطر آپ کا رب نے پسینہ کر دیا ہے، معطر آپ کا رب نے پسینہ کر دیا ہے. یہ بھی حدیث پاک کہ نبی کے یار سارے وہ ہدایت کے ستارے ہیں، نبی کے یار سارے وہ ہدایت کے ستارے ہیں. نبی نے آ کے روشن جن کا سینہ کر دیا، نبی نے آ کے روشن جن کا سینہ کر دیا ہے. جابر بھائی اور عثمان بھی شعر دیکھیے کہ آگ کیا دیکھا ہوگا ماحول، جیسے آپ شاعری میں بات کر رہے ہیں، لکھی جا رہی ہے صحابہ اور اہل بیت کی شان میں فرق کیا جا رہا ہے، لیکن دیکھیں شعر کیا آتا ہوا ہے. محبت تھی وہ گھر والوں وہ در والوں میں اے لوگ، محبت تھی، میں ثابت کروں گا، محبت تھی وہ گھر والوں وہ در والوں میں اے لوگوں، خدا نے دور ان کے دل سے کینہ کر دیا، خدا نے دور ان کے دل سے کینہ کر دیا. نبی کی ذات کے صدقے ملا قرآن امت کو، نبی کی ذات کے صدقے ملا قرآن امت کو، عطا رمضان کا ہم کو مہینہ کر دیا ہے، عطا رمضان کا ہم کو مہینہ کر دیا ہے. اور دو تین شعر رہ گئے کہ نبی کے معجزوں کو دیکھ کر بھی جو نہیں مانا، نبی کے معجزوں کو دیکھ کر بھی جو نہیں مانا، قیامت تک اسے رب نے نبینا کر دیا. خدا کا ہے کرم مجھ پر نبی کی مہربانی، خدا کا ہے کرم مجھ پر نبی کی مہربانی ہے. عطا یہ نعت کا ہم کو کرینہ کر دیا، عطا یہ نعت کا ہم کو کرینہ کر دیا. مطلب ہے کہ اس کا جہاں میں حنیف، اس کا جہاں میں زندہ مر کے بھی جس نے نبی کے نام مرنا اور جینا کر دیا، نبی کے نام مرنا اور جینا کر دیا.
بتائیں کہ آپ جب کوئی نعت لکھتے ہیں اس وقت آپ کے حنیف بھائی دل اور دماغ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اصل میں ایک تو نعت لکھتے کے وقت نا ادب اور احترام کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، باوضو ہو کر پھر ان کی طرف رخ کر کے سرکار کا تصور کر کے پھر نعت لکھی جاتی ہے۔ پھر ایک چیز کا اضافہ کروں گا، ایک شاعر کہتے ہیں ایک ہوتا ہے آورد، ایک ہوتا ہے آمد۔ جب آپ پہ آمد ہو نا تو اس کو آورد کے ساتھ یعنی کہ نکھارنا، اچھا نکھارنا، یہ سارے کہتے ہیں نا ہم پہ آمد ہوتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں آمد ہوتی ہے، لیکن اس کو وہ پھر نکھارا جاتا ہے جو ہم پہ عطا ہوتی ہے، اشعار عطا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آ کے پھر باوضو ہو کر اس کو تحریر کرتا ہوں۔ بھولتے نہیں ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں جی، بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ۔ اچھا، آپ آخر میں جاتے جاتے کوئی ایسا پیغام نئے شاعروں کے لیے، نعت خوانوں کے لیے پیغام بھی چھوڑیں اور کوئی کلام بھی ہمیں سنائیں جو آپ کا دل من کرتا ہے، منقبت کی صورت میں سنائیں۔ حضرت امام حسن پاک کی شان میں جی ماشاء اللہ پیغام سناؤں گا آپ کو۔ پیغام بھی آپ نے آخر میں، پیغام جو سبیر رحمانی صاحب نے پیغام دیا ہے، بڑے شاعر ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی بات، ان سے کسی نے پوچھا کہ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یعنی کہ نعت پڑھنا ہو یا نعت لکھنا ہو، سچائی، پاکیزگی اور ایمانداری۔ ماشاء اللہ، جس طرف دیکھو وہاں شہرہ حسن کا ہے، جہاں میں جس طرف دیکھو وہاں چرچا حسن کا ہے، کیا بات، یہاں میں جس طرف دیکھو وہاں چرچا حسن کا ہے، خدا کی ذات کے جلوے نبی کی ذات میں دیکھو، اللہ اکبر، خدا کی ذات کے جلوے نبی کی ذات میں دیکھو، نبی کے جس میں جلوے ہیں وہی چہرہ حسن کا ہے، نبی کے جس میں جلوے ہیں وہی چہرہ حسن کا ہے، وہ جن کے مصطفیٰ نانا ختیجہ جن کی نانی، ہائے ہائے ہائے، جن کے مصطفیٰ نانا ختیجہ جن کی نانی ہے، کہ ماں ہے فاطمہ تو مرتضیٰ بابا حسن کا ہے، اللہ اکبر، کہ ماں ہے فاطمہ تو مرتضیٰ بابا حسن کا ہے۔ راول بھائی شیر دیکھیں، انہیں تم 5 میں دیکھو یا پھر 12 اماموں میں، واہ واہ واہ، انہیں تم 5 میں دیکھو یا پھر 12 اماموں میں، ادھر جلوہ حسن کا ہے ادھر جلوہ حسن کا ہے، ادھر جلوہ حسن کا ہے، خلافت ناز کرتی ہے، امامت ناز کرتی ہائے ہے، ہائے ہائے، خلافت ناز کرتی ہے، امامت ناز کرتی ہے، سخاوت ناز کرتی ہے کہ وہ رتبہ حسن کا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور ایک شعر پیش کر رہا ہوں آپ کی اس ٹرانسمیشن میں، عثمان بھائی، جاوید بھائی، دیکھیں ادب کا بھی کیسے خیال رکھا جاتا ہے، یعنی یہی نہیں کہ بالکل ہی گرا دیا۔ دیکھیں نبی کے وہ صحابی شام کے سلطان کہتے ہیں، واہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، نبی کے وہ صحابی شام کے سلطان کہتے ہیں کہ میں جس تخت پہ بیٹھا ہوں یہ صدقہ حسن کا ہے۔ واہ واہ واہ، نبی کے وہ صحابی شام کے سلطان کہتے ہیں کہ میں جس تخت پہ بیٹھا ہوں یہ صدقہ حسن کا ہے۔ دیکھیں دونوں طرف احترام آپ کو ملے گا۔ ازل سے تا ابد جو پاک اور طیب ہے اے لوگو، ازل سے تا ابد جو پاک اور طیب ہے اے لوگو، قسم ہے پاک اللہ کی وہی شجرہ حسن کا ہے، کیا بات ہے، قسم ہے پاک اللہ کی وہی شجرہ حسن کا ہے، جمال ان کا کمال ان کا جہاں میں بے مثال ان کا، جمال ان کا کمال ان کا جہاں میں بے مثال ان کا، وہ ایسے ہیں ہنسی کے ہر ہنسی شیدا حسن کا، کیا بات ہے، کیا بات وہ ایسے ہیں ہنسی کے ہر ہنسی شیدا حسن کا ہے، اور جہاں پہ حکمرانی ہے تو ساری جنتوں کا بھی، ایک بات کا اس میں نے خیال رکھا ہے، جہاں پہ حکمرانی ہے تو ساری جنتوں کا بھی، فقط شبیر کا رقبہ ہے یا رقبہ حسن کا ہے، فقط شبیر کا رقبہ ہے یا رقبہ حسن کا ہے، وہ دن کو بھی خدا کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، وہ دن کو بھی خدا کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، تو شب کو بھی خدا کے روبرو سجدہ حسن کا ہے۔ 2 اشعار رہ گئے کہ درود ان پر سلام ان پر جہاں میں تذکرہ ہر سو، اور خصوصی دعا چاہوں گا، واہ واہ، درود ان پر سلام ان پر جہاں میں تذکرہ ہر سو، حسین و مصطفیٰ و مرتضیٰ زہرا حسن کا ہے، کیا بات ہے، حسین و مصطفیٰ و مرتضیٰ زہرا حسن کا ہے، حنیف ان کی غلامی کا شرف مجھ کو بھی حاصل ہے، اللہ، حنیف ان کی غلامی کا شرف مجھ کو بھی حاصل ہے، زہے قسمت کے میرے سر پہ بھی سایہ حسن کا، زہے قسمت کے میرے سر پہ بھی سایہ حسن کا۔ ابھی تک آپ نے کس کی شان میں شاعری نہیں کی، خواہ وہ اہل بیت میں سے ہو یا وہ صحابہ کرام میں سے ہو، یا وہ ابھی آپ جس پر ورک کر رہے ہیں چاہ رہے ہیں بھائی ان پر لکھا جائے؟
اصل میں جیسے شان ابو طالب ہے مثال کے طور پر، وہ بھی لکھی ہے شاید آپ نے؟ نہیں، ابھی وہ نہیں لکھی ہے شان، اور کچھ ایسے شخصیات ہیں جن پر ابھی آپ نے دیکھیں میری بات سنیں، یہ جاتے جاتے بات کر جوں، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کسی ہستی کی شان میں لکھنے کا ارادہ ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں وہ ایک دن میں عطا ہو، یہ عطا پہ میسر ہے، مہینے میں عطا ہو یا سال میں عطا ہو، پہلے ذہن بنانا پڑتا ہے کہ قدرتی عطا ہوتی ہے؟ نہیں، یہ قدرتی عطا ہوتی ہے، ذہن بنانا پڑتا ہے، رخ توجہ اس طرف توجہات لازمی ہے. یہ فضل رب الہ ہے مجھ پر، بات ہی ختم کر دیتے ہیں. صحیح. حسین کی یہ عطا ہے مجھ پر، یہ فضل رب الہ ہے مجھ پر، حسین کی یہ عطا ہے مجھ پر، اشعار ان کی طرف سے میرے دماغ میں جو بھی آ رہے ہیں، حسین نے ہی کرم کیا ہے، حسین نے ہی قلم لیا ہے، حنیف جو کچھ بھی لکھ رہا ہوں حسین مجھ سے لکھا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ جی، بہت شکریہ. اور آپ کا ہی لکھا ہوا کلام، اس کے چند اشعار پہ کہ دلارے حسن آ گئے ہیں، جناب علی بھائی کا لکھا ہوا کلام، علی کے دلارے حسن آ گئے ہیں، مظاہرہ کے پیارے حسن آ گئے ہیں، میرے مصطفیٰ کی حبیب خدا کی وہ آنکھوں کے تارے حسن آ گئے ہیں، میرے مصطفیٰ بھی حبیب خدا بھی ہے خوش آج سارے حسن آ گئے ہیں، امامت کا پہنے ہوئے تاج سر پہ وہ آقا ہمارے حسن آ گئے ہیں، بھی حسن والے حنیف آج دیکھو لگاتے ہیں نعرہ حسن آ گئے. ماشاءاللہ جی، اسی طریقے سے وہ صحابہ کرام کی ببانگ دوہل مناقب لکھتے رہے، اسی طریقے سے وہ اہل بیت کی مناقب لکھتے رہے، اولیاء کرام کی مناقب لکھتے رہے، اور اسی طریقے سے بزرگان دین کی مناقب لکھتے رہے. اور ان کا ایک میں ان کے کلاموں کو دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، چیک کرتا ہوں، اور آج جو انہوں نے پڑھے تو ان کا خاصا ایک یہ بھی ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ ایک ہی کلام کے اندر کم شاعروں نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ وہ شاعری میں حمد بھی ہو، نعت بھی ہو، اور اہل بیت کی شان بھی ہو، اور صحابہ کرام کا ذکر بھی ہو، کچھ رباعیات. تو بہرحال جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان بھائی، پہلے نمبر پر تو ہم آپ کو آج کے اس AHP اسلامک یوٹیوب چینل مرحبا یا رمضان کی ٹرانسمیشن، جو 16ویں ٹرانسمیشن ہے، مسلسل تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، آج 16واں پروگرام، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ جی، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی محبت فرمائی اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے آپ نے حاضری کا موقع فراہم کیا. جزاک اللہ. تو آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور تشریف لائے، اور ساتھ میں اب ٹاپک کی طرف تھوڑا سا چلتے ہیں. جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کے ساتھ اپنی ناظرین سے گزارش کی تھی کہ یہ کوئی اس طریقے سے اسکرپٹڈ پروگرام نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. آپ پہلے نمبر پر یہ بتائیں کہ نعت میں ادب کا خیال آج کل جو نعت خواں نہیں رکھتے ان کو ایک پیغام بھی ساتھ ساتھ دے دیں. آپ ایک ایسے خانوادے سے تعلق ہے، بڑا پرانا ایک سلسلہ ہے نعت سے محبت کا. آپ کے والد گرامی کسی تعارف کے محتاج نہیں، گل تعارف نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ جناب ہمارے بڑے اچھے تعلقات بھی تھے، ان کی مطلب مائیت میں کافی ساری محفل میں پڑھنے کا بھی موقع ملا. نعت میں ادب کا خیال کتنا رکھا جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جابر بھائی بہت شکریہ آپ کا ایک مرتبہ پھر میں ادا کرنا چاہوں گا. اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے. ہم بچپن سے یہ لفظ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. حضور کی نعت میں ہے ہی ادب. جب تک آپ میں ادب نہیں ہوگا تو نعت پڑھنے کا پھر مقصد نہیں پورا ہو سکتا. اس میں شاعری کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے. جس طرح انیب بھائی بتا رہے تھے کہ صحابہ کی شان بھی، حضور کے گھر والوں کی شان بھی، ہم نے ایکول لے کے سب کو چلنا ہے حضور کی نعت میں. اس میں ادب بہت زیادہ ضروری ہے، اور ینگ جنریشن جتنے بھی پڑھنے والے اس فیلڈ میں آ رہے ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ اپنے بڑوں کا بہت زیادہ ادب کریں، کیونکہ ادب کریں گے تو انشاءاللہ ساری منزلیں آپ کو حاصل ہوگی، کامیابی بھی ملے گی. اچھا، نعت وغیرہ ریکارڈ کرائی جاتی ہے یا پڑھی جاتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو فصیح الدین سہروردی صاحب تھے یا منظور الکونین شاہ صاحب تھے، وہ جو کلاسیکل انداز، اس سے ہم تھوڑا سا دور ہوتے جا رہے ہیں، کیا وجوہات ہے؟ اچھا، ایک ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ عوام بھی تھوڑا سا اس طریقے سے سننے کو پسند کرتی ہے، تھوڑا سا گراؤنڈ پر جو ریئلٹی ہے وہ تھوڑا سا ہماری آڈینس کو. جابر بھائی اللہ درجات بلند فرمائے، سید منظور الکونین شاہ صاحب ہمارے دادا استاد جی ہیں، اور وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بیٹا جو نعت کا جو طریقہ کار ہے
ابھی کے جو دور حاضر کی نعت خوانی جس میں جس طرح آپ بات کر رہے ہیں ذکر کے ساتھ محفلوں میں پڑھا جاتا ہے، سامعین کی وہ سماعت بھی اس طرح کی ہوگی کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ذکر کے ساتھ نعت پڑھیں. تو مجھے ایک بڑی خوبصورت بات رفیع ضیاء صاحب کی لگی. وہ کہتے ہیں جی ایک بھائی ہیں ہمارے، نام میں نہیں لیتا، وہ ذکر کے ساتھ نعت پڑھ کے چلے گئے اور ان کو آخر میں وقت ملا. آخر میں جب ان کو وقت ملا تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی آپ نے ذکر کے ساتھ نعت پیش کی سنی ہے، میں ابھی آپ کو فکر کے ساتھ نعت سناتا ہوں. اور پھر انہوں نے کلام پیش کیا، حضور میری تو ساری بہار آپ سے. اور یقین بالکل انہی کا لکھا ہوا یہ کلام ہے. پوری محفل ایک طرف، ان کی وہ حاضری ایک طرف تھی. ویسے بھی پرسوز وہ پڑھتے ہیں، لاہور والے نا، بالکل لاہور والے رفیق ضیاء. تو سید منظور کو عائشہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ دور واپس آئے گا، اصل ہوتا ہے، اور یہ دور واپس آئے گا اپنی اصل کی طرف. اور محفلوں کا بھی جو رجحان، جس طرح اوپن محفل ہوتی ہیں وہ بھی کم ہو جایا کریں گی اور کمروں کی حدود تک محفل رہ جائے گی. صحیح بھی آپ دیکھ رہے بھی ہیں کہ باقی وہ جو قبلہ شاہ صاحب کی جو باتیں تھیں وہ دور واپس آ رہا ہے، اس میں کوئی شک اصل کی طرح واپس آ رہا ہے. اچھا، آپ کیا کہتے ہیں کہ نعت خوان میں جو ہے بنیادی خوبیاں کون کون سی ہونی چاہیے؟ خوبیاں سے تو آپ کو ادب آنا چاہیے اپنے بڑے کا. بالکل ٹھیک. میرے قبلہ استاد محترم ریاض احمد قادری صاحب کے اللہ پاک درجات بلند فرمائے، تو انہوں نے ہمیں تو ادب ہی سکھایا ہے. اور یقین کریں کہ ادب میں ہی سب کچھ ہے. آپ ادب کرنا شروع ہو جائیں آج سے ہی، ارادہ کر لیں اپنے سے بڑے کا. وہ اکثر کہا کرتے تھے قبلہ استاد جی کہ اگر آپ سے سینئر بندہ ہے کوئی بھی ہے، اس نے اگر ایک دن بھی پہلے آپ سے نعت پڑھنا شروع کی ہے یا پڑھنا شروع کیا ہے یا آپ نے ان کو سننا شروع کیا، اس بندے کا بھی ادب کریں. کیونکہ ایک دن اس کا آپ سے نالج زیادہ ہے، تجربہ زیادہ ہے اس بندے کا. تو ادب میں سب کچھ ہے. میں تو یہی ینگ جنریشن جتنے بھی پڑھنے والے ہیں، اور آپ کی طرح جس طرح آپ نے بات کہی کہ ہم سے سارے اچھے ہیں، ہمیں تو پڑھنا بھی نہیں آتا، تو ادب میں سب کچھ ہے. میں اللہ درجات بلند فرمائے میرے والد گرامی کے الحاج گلطار نقشبندی صاحب، وہ بتایا کرتے تھے کہ ہم تو اس دور کی نعت خوانی کر رہے ہیں جب یہ موبائلوں کا بھی دور نہیں تھا، اور ہمیں خط کی صورت میں محفلوں کی دعوت ملا کرتی تھی. اور جب ہم ڈاک کے ذریعے پوسٹ آفس جی، اور کئی میلوں کا سفر ہم پیدل طے کیا کرتے تھے. اور یقین کریں جب ہم محفل میں پہنچتے تھے آگے پتہ چلتا تھا محفل ختم ہو گئی، لیکن مایوس کبھی نہیں ہوئے. یقین کریں، مطلب یہ بہت اچھا آپ نے جو نا. اور ایک اور بات حنیف بھائی بھی موجود ہیں. ایک محفل میں قبلہ والد صاحب کا شروع کا ہی دور تھا، ان کو بڑا عشق تھا حضور کے نام سے، انہوں نے عشق کیا ہے اللہ حضور سے، حضور کی ذکر سے انہوں نے عشق کیا ہے. ایک محفل میں چلے گئے تو ہمارے بڑے نامی گرامی ثنا خاں ہیں، تو راول پنڈی میں ان کو بہت بڑا ایک نام ہے. تو ابو جی ادھر چلے گئے تو وہاں پہ سید فصیح الدین شاہ صاحب کی نعت پاک تھی. میرے والد گرامی اس ٹائم جو ہے نا ڈینٹنگ کا کام کیا کرتے تھے گاڑیوں کی. تو ان کو جنون تھا، بس نعت کہتے تھے کہ میں محفل جہاں پہ ان کو پتہ لگی وہ سائیکل پہ چلے جاتے تھے محفل میں. تو ایک مرتبہ بتاتے ہیں کہ میں چلا گیا محفل میں، تو جو بانیانے محفل تھے، میں نے ابھی وہ دریا بچھا رہے تھے نا، پنڈال کو سجا رہے تھے. اچھا، محفل ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، ساؤنڈ وغیرہ لگا رہے تھے. تو قبلہ والد صاحب نے عرضی پیش کی کہ میں حضور کی نعت سنانا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ نعت نہیں پڑھ سکتے. ان کا وجہ کہتے یہ یہاں پہ بڑے ثنا خان آ رہے ہیں، یہاں پہ بڑے ثنا خانوں نے آ کے پڑھنا ہے. تو میرے والد صاحب آنسو بہاتے گھر آ گئے. والدہ محترمہ نے پوچھا خیریت ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ کی دادی دادو میری دادو. تو قبلہ جی کہتے ہیں کہ اس طرح میں محفل میں گیا ہوں تو مجھے نعت نہیں پڑھنی تھی. انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ بڑے ثنا خان پڑھیں گے. تو میری دادو کہتی ہیں بیٹا حوصلہ کو، اللہ مہربانی کریں گے، یہ دنیا آپ سے ٹائم مانگے گی، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. اللہ. اور یقین جانیے کہ جتنی زندگی انہوں نے حضور کا ذکر کیا ہے، اب آپ ان سے وقت مانگتے تھے، بڑی مشکل سے ایڈجسٹنگ ہوتی تھی، ان کو وقت نہیں ہوتا تھا. اللہ کیا بات. اور مرشد کریم کی نگاہ کرم کا صدقہ
پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی جب سے نگاہ کرم ہوئی پھر چل سو چل، آج اور کل اور آج اور کل اور، ماشاء اللہ. اور ہم الحمدللہ 5 بھائی ہیں جابر بھائی، یقیناً آپ بتاؤ پانچوں ہی حضور کے صنعت ہیں اور مجھ سے اچھا پڑھنے والے سارے، بہت اچھا پڑھنے والے. ناظرین یہ بھی ایک طرح امتیاز ہے، اسپیسیفک بات تب ہو جائے گی تھوڑی سی، کیونکہ انہوں نے ذکر ہی ایسا کیا کہ یہ بڑی سعادت مندی ہے خانوادے میں آگے مزید ٹرانسفر کرنا، بات اس کے فکر کو، اس اجاگر کو، معاملات کو اجاگر کرنا. بہرحال یعنی کہ ان کے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خلوص نیت، اخلاص، پیار، ادب اور ذکر کے ساتھ فکر بھی لازمی. تو ان کا وہ لگن تھی، ان کی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، اخلاص، پیار تھا جو انہیں اس عروج تک لے گیا. تو بڑی بات ہے جی. اچھا آج کل نعت خوانوں کو نوٹ خواں بھی کہا جاتا ہے، بھائی پیسے لے کر کے پڑھنا. تو یہ کہاں تک مطلب، کیونکہ پہلے تو دور میں اتنا وہ سسٹم نہیں تھا، لیکن ابھی بڑا طریقہ کار رائج ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم محفل کرائیں گے، پہلے سوچتے ہیں یار اس کی خدمت کریں گے، اس کو 1000 دیں گے، 2000 دیں گے، 10,000 دیں گے. وہ بیچارے سوچتے ہی رہتے ہیں، پھر وہ کسی کو بلاتے ہی نہیں اسی ڈر کی وجہ سے. جابر بھائی اس میں زیادہ تر میں بتاؤں تو عوام اہل سنت کا بڑا ایک جو نا ہے اس میں مسٹیک، کہ نعت خوانوں کو انہوں نے مجبور کیا ہے اس حوالے سے، جس طرح آپ لفافے کی انداز میں جیسا آپ کہہ رہے ہیں، اس میں کئی ہم نے بھی واقعات سنے ہیں، میرے والد گرامی کے ساتھ بھی کئی واقعات ہوئے ہیں جس وجہ سے ثنا خواں مجبور ہو جاتے ہیں لفافے کے حوالے سے جس آپ بات کر رہے ہیں. تو ویسے اب تو عوام الناس سمجھدار، جو محفل کرانے والے لوگ ہیں وہ بڑے سمجھدار ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ایک بندے کو ہم مہمان بلا رہے ہیں، کتنے دور سے بلا رہے ہیں، اس کی کس طرح عزت کرنی ہے. تو ویسے حضور کا ثنا خواں جو ہے وہ ان چیزوں کا تو محتاج ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو عبادت سمجھ کے کریں. سید سلمان کنان شاہ صاحب فرماتے تھے اس چیز کو ہم نے ذریعہ معاش نہیں بنانا، ذریعہ نجات بنانا ہے. تو عبادت سمجھ کے کریں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں. نہیں، میرا سوال مطلب یہ تھا کہ عثمان بھائی کے مثال کے طور پہ ایک بندے کو، آپ کو میں بلاتا ہوں سیالکوٹ میں جی، تو مجھے تو سمجھ آتی ہے کہ آپ پر 10,000 12,000 روپے کا فیول لگا ہے، پیٹرول لگے، آنے جانے میں خرچہ ہوا ہے، پیسے کھانے پینا ہوگا 10 12,000 15,000 20,000. میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں آپ کو دوں، یہ تو نہیں بڑی مہربانی جی شکریہ آپ جائیں. اجارہ ہوتا ہے، وقت نکالنا، یہ اجارہ ہے. نعت کے تو پیسے نہیں لیے جاتے اجارے کے، یعنی کہ وقت آپ کو دیا ہے تو اس وقت کے. اچھا اس میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک بندہ مطلب یہ تو سمجھتا ہے. دوسرا اگر ایک بندہ کہتا ہے جی میں اتنے پیسے لوں گا، خواہ وہ پچھلی گلی میں ہے یا پچھلے محلے میں یا پچھلے علاقے میں ہے یا پچھلے سٹی میں، اس نے گجر خان کر لیں، مطلب روات کر لیں اس طرح کے، تو وہ کہتا ہے جی میں 70,000 لوں گا، 50 لوں گا، 20,000 لوں گا، ٹھیک ہے. اور جو اسٹیج پر ملیں گے وہ الگ سے مجھے آپ نے دینے، وہ میرے الگ ہوں گے، وہ میری الگ ہے. تو یہ جو طے کرتے ہیں پیسے، اس کے اوپر آپ کیا بات کریں؟ یہ بس جابر بھی ہر انسان کی ایک اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. بس وہ ویلیو کو دیکھا جاتا ہے. آج کل تو آپ پتہ ہے کہ جو نامی گرامی لوگ ہیں ان کو زیادہ تر لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ان کو بلایا جائے، ٹھیک ہے. تو پھر ان لوگوں کی ڈیمانڈ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اپنے لحاظ سے مانگتے ہیں. تو ہم نے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کو عبادت سمجھ کے ہی کیا ہے. ہمارے والد صاحب نے بھی، ہم بھی الحمدللہ اسی مشن کو لے کے چل رہے ہیں. دعا کرے اللہ پاک ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے. بس جتنے بھی دو ثواب، بس میں تو یہی کہوں گا کہ عبادت سمجھ کے کریں، انشاءاللہ برکتیں ہوتی جائیں گے. صحیح، ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام آپ نے دیا. اب چلتے ہیں ایک نعت شریف کی طرف. خوبصورت آج کل شاعری کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کہاں کے ہیں کسی اور مسلک کے، اچھا، لیکن ان کے قلم پہ اللہ کا بڑا ایک کرم ہے. اچھا، بڑا ہی خوبصورت لکھتے ہیں. ادھر پنڈی کے ہی پنڈ لاہور کے آئی تھنک، اچھا، حافظ تحسین صاحب جی، ماشاءاللہ. تو یہ میں چند اشعار ان کی پیش کرتا ہوں. انیب بھائی بھی موجود ہیں. بڑے خوبصورت اشعار. سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا،
تو اللہ سب دیکھ رہے ہو. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. تم دنیا کے معیار تو سب دیکھ رہے ہو. اللہ کا معیار نہیں کیا بات ہے. دیکھ رہے کیا. اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا. دربار میں اللہ کیا یہاں پہ پیچھے دیکھیے گا. کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے. کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے. تم آیت فی الغار نہیں دیکھی. ہائے ہائے ہائے. کیا بات ہے. رہے کیا. سبحان اللہ. تم آیت فی الغار آئے دلہا بنے آئے ابو بکر کے گھر میں. ہائے ہائے ہائے. کیا بات کیا بات کیا بات. دلہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں. کیا بات. دلہا بنے آئے ابو بکر کے گھر میں. کیا بات. کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا. کونین کے سردار. واہ واہ. دیکھیے گا مسلی بھائی. صدیق امامت پر ہے اور مقتدیوں میں تم ہے درقرار نہیں دیکھ رہے کیا. دربار میں دو یار. مطلب اس کی مت ہے تحسین ابھی حق کے طرفدار بہت ہیں. یہ مجمع بیدار نہیں دیکھ رہے کیا. سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا. میں کہتا ہوں کہ ایمان تازہ کر دیا. ویسے بھی برکت ایام ہے, روحانی ایام ہے. اچھا, اس بات کو آگے لے کر کے چلیں گے. وقت ہمارے ساتھ مختصر رہ گیا ہے قسط کا ہمارا اس کا آج کی. اچھا, اس چیز کو میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا عثمان بھائی آپ کے ساتھ. کیا نعت صرف خوبصورت آواز کا نام ہے یا اس کے پیچھے علم اور عقیدہ بھی لازمی ہے؟ محبت پیار علم اور عقیدے کا نام ہے نعت. ٹھیک ہے, لازمی مطلب یہ چیز ہے. یہ چیز بہت لازمی ہے. آواز کا کوئی نہیں ہے, کوئی عمل دخلی نہیں. اچھا صاحب, دوسرا ڈائریکٹلی جلدی سے, اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ نعت خوان کون سا ہے؟ بچپن سے میں تو لائک کرتا تھا خالد حسین خالد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے درجات بلند فرمائے. مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میں نے جب وہ شرمالہ حضور کی نعت پڑھی, میں نے کلام بھی انہی کا پڑھا. اپنے رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, واہ, انہی کا پڑھا. ماشاء اللہ. فیوریٹ پرسنالٹی.
اچھا کوئی آپ کی کوئی یادگار محفل جس میں کوئی ایسا انہونا واقعہ ہوا ہو جس پر آپ کو ہنسی آئی ہو، مزاحیہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جو ہماری آڈینس کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ مزاحیہ واقعہ یہ ہوا کہ آزاد کشمیری میں محفل تھی، کبلا والد گرامی کے ساتھ میں گیا ہوا تھا. اچھا تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو جس طرح قرآن کے حافظ ہوتے ہیں احباب، اس طرح سیف الملوک کشمیر کے لوگوں کو حفظ ہے. تو ابو جی بڑی کیفیت میں پڑھ رہے ہیں کلام. تو ایک بزرگ اٹھے ہیں، ابو نے ایک شعر پڑھا سیف الملوک کا. تو بزرگ اٹھے ہیں، کہتے ہیں جی الحاج گلتارف صاحب رک جائیں، یہ جو آپ نے شعر پڑھا ہے یہ میاں صاحب کا نہیں ہے. تو اب ابو جی کی حاضر دماغی دیکھیں انیب بھائی. ابو جی کہتے ہیں کہ آج سب کہڑے میاں صاحب نکال کر رہے ہو؟ آخر میاں محمد بخش صاحب نے جنہوں نے کلام پہ پڑھ رہے ہو. آخر آجی صاحب بہ جاؤ، اے میرے ملیل میاں صاحب شعر لکھ سبحان اللہ. اچھا اچھا اچھا، واہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ میں جس کو کبھی نہیں بھولا. اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ جی، واقعی انٹرسٹنگ واقعہ تھا اور بہت زبردست. اچھا آج کل جو نعت خوانوں میں مقابلہ بازی ہو رہی ہے اور عجیب سا ایک ماحول پیدا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ میں اس پہ خاموشی اختیار کروں گا. اچھا اس کے اوپر سختہ طاری کریں گے؟ اچھا خاموشی اختیار کریں. اچھا اس کے بعد آخری آپ کے بہت سارے سوال ہیں لیکن وقت ہمارے پاس ناظرین مختصر ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو دعوت بھی دیں گے. اچھا دوستان گرامی قدر، آخر میں آپ نوجوان نسل کو نعت کی طرف کیسے راغب کر سکتے ہیں؟ جو نوجوان نسل ہے ان سے یہی کہوں گا کہ اپنے اسکول میں جو کمپٹیشنز وغیرہ ہوا کرتے ہیں نعت کے حوالے سے، قرأت کے حوالے سے، اور ان کے والدین کو بھی یہ میں مشورہ دوں گا کہ ان کو نعت کی طرف اور جو نعتیہ مقابلے ہوتے ہیں اسکول میں، اسکول لیول میں، ان کو موٹیویٹ کیا جائے انشاءاللہ. پھر اس سے یہ ہے کہ وہ ان کے رجحان حضور کی نعت کی طرف یعنی گراس روٹ لیول سے، یعنی کہ بنیادی طور پر ان کو تیار اسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے. وہ منظر کیسا ہوگا 14 صدیوں پہلے سوچو، وہ منظر کیسا ہوگا. 14 صدیوں پہلے سوچو، وہ منظر کیسا ہوگا. 14 صدیوں پہلے دیکھو، وہ منظر کیسا ہوگا. جب حسنین کو گود میں لے کر میرا نبی بیٹھا ہوگا. جب حسنین کو گود میں لے کر میرا نبی بیٹھا ہوگا. دیکھیے گا جب خطبہ چھوڑ کہ میرے نبی نے خود حسنین اٹھائے تھے. خطبہ چھوڑ کہ میرے نبی نے خود حسنین اٹھائے تھے. یاد کرو کہ کیسے سرور نے چھوڑا ہوگا. جب حسنین کو گود میں لے گئے میرا نبی بیٹھا ہوگا. اور میرے دامن میں اس سے بڑا شعر نہیں ہے، شعر سنیے گا. رب ہی جانے کتنا بھروسہ تھا احمد کو حیدر پر. رب ہی جانے کتنا بھروسہ تھا احمد کو حیدر پر. ان کی گود میں جب سر رکھ کر میرے
میرا نبی سویا ہوگا جب حسنین کو گود میں لے کر میرا نبی بیٹھا ہوگا. علی بھائی بہت اچھے شاعر ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ حضور کا ذکر کرتے ہیں, لکھتے ہیں, شاعری کرتے ہیں. شعر دیکھیے گا, لکھتے ہیں آخر صاحب, آؤ سب جبریل سے پوچھے, آؤ سب جبریل سے پوچھے, آج ہمیں بتلا تو, آؤ سب جبریل سے پوچھے, آج ہمیں بتلا تو کتنا مزہ تھا ان کی تلی میں جب تم نے چوما ہوگا, جب حسنین کو گود میں لے کر میرا نبی بیٹھا ہوگا. پورا کلام ایک طرف, یہ مصرع ایک طرف. کیا شبیر پہ بیتی ہوگی, کیا شبیر پہ ہے امام حسن, آپ ہیں, آپ ہیں, سیدہ کے بچے جن کے بھائی حسین, سیدہ کے بچے جن کے بھائی حسین, سیدہ کے بچے جن کے بھائی حسین, زینب بہن آپ ہیں, آپ ہیں جن کی زینب بہن آپ ہیں, آپ ہیں امام حسن, آپ ہیں, آپ ہیں. پوری شاعری ایک طرف اور یہ مصرع ایک طرف. آپ کا نام بارا اماموں میں ہے, آپ کا نام بارا اماموں میں ہے, شامل پلج آپ ہیں, آپ ہیں, شامل پلج آپ ہیں, آپ ہیں امام حسن, آپ ہیں, آپ ہیں. اور جس سے آباد ہے آج بھی شاد ہے, جس سے آباد ہے آج بھی شاد ہے, جس سے آباد ہے آج بھی شاد ہے. دین کا یہ چمن آپ ہیں, آپ ہیں امام حسن, آپ ہیں, آپ ہیں امام حسن, آپ ہیں. اے حنیف تجھ پہ سایہ فکر آپ ہیں, آپ ہیں تجھ پہ سایہ فکر آپ ہیں, آپ ہیں. بہت شکریہ ونس اگین کہ آپ آپ کا ہمارے, بہت شکریہ جی. جزاک اللہ, ہمارے اس پروگرام میں آپ تشریف لائے, ٹرانسمیشن میں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے, جزائے خیر عطا فرمائے. ساتھ ساتھ ہمارے جو حنیف بھائی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. میں آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے گناہوں مصروفیات سے وقت نکالا. ناظرین, آج کی یہ ٹرانسمیشن ہمارے اس پلیٹ فارم سے اختتام کی طرف ہے, اور اس کے بعد کل انشاءاللہ نئے مہمان, نیا ٹاپک اور نئے نعتخوانوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.